नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदिन रसूलिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मोअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीन नाज़रीन और ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ और आका अलैहिस्सलाम के नालैन मुबारक के तसद्दुक़ से बिहम्दिल्लाहि ताला हम दर्स इरफ़ानुल कुरान की इस मुबारक इल्मी रूहानी नशिस्त में एक बार फिर हाज़िर हैं और हमारी सिलसिलावार गुफ्तगू दुरूद व सलाम की फ़जीलत के बाब में जारी व सारी है। आज हम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ने की एक ऐसी फ़जीलत बयान करेंगे कि अगर ये फ़जीलत हमें नसीब हो जाए तो दुनिया व आखिरत में अल्लाह ताला हमारे लिए खैर के दरवाज़े खोल दे और हमारे लिए निजात का बाइस बने। नाज़रीन, याद रख लें कि इंसानी क़ल्ब एक ऐसा हिस्सा है कि अगर ये बिगड़ जाए तो सारा जिस्म बिगड़ जाता है, और अगर ये संवर जाए तो इंसान का सारा जिस्म संवर जाता है। और अगर दिल के अंदर मुनाफिकत हो, दिल के अंदर हसद हो, दिल के अंदर दूसरों के साथ निफाक हो, अनाद हो और बुग़्ज़ व कीना रखा हो, तो फिर नेक आमाल भी इंसान के उसको फ़ायदा नहीं देते। अगर दिल इन बीमारियों से पाक होता है कि उसमें ग़ीबत नहीं है, उसमें हसद नहीं है, उसमें निफाक नहीं है, उसमें किसी का बुग़्ज़ नहीं है, वो खालिसतन अल्लाह और उसके रसूल के लिए जीता है, तो फिर उसकी दुनिया में भी और आखिरत में भी और कब्र में भी अल्लाह ताला उसे खैर अता करता है और निजात अता करता है। अब ये कि दिल को पाक कैसे किया जाए, दिल को संवारा कैसे जाए और दिल पर तवज्जो कैसे दी जाए। अब हमारे माशरे में सबसे बड़ा बिगाड़ एक ये पैदा हो गया है कि सारी तवज्जो ज़ाहिर के संवारने पर दी जा रही है, बातिन के संवारने पर नहीं दी जा रही, दिल के संवारने पर नहीं दी जा रही। जैसे मैंने पहले भी ये वाक़या अर्ज़ किया कि हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह आपने जुमा की नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ के हुज़ूर आप ने सफ़ेद कपड़े पहने, जुब्बा पहना, खुशबू लगाई और मस्जिद की तरफ अदायगी नमाज के लिए रवाना हुए। अब जिस रास्ते से चल रहे थे उस रास्ते में कुत्ता बैठा था और प्रॉपर रास्ता भी नहीं था, पगडंडी थी। जब कुत्ते के पास से गुजरे तो अपने दामन को यूं समेट लिया और बचा के निकले। जब निकल गए तो कुत्ते ने मुड़ के देखा और बेइज़्न इलाही उसने कलाम किया। उसने कहा कि इमाम साहब बड़ा दामन बचा के गुजरे हैं मेरे पास से, खैर तो है। तो पहले तो हैरान हुए कि कुत्ता भी कलाम कर रहा है। फिर उसे जवाब दिया, भाई नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, तो कपड़े पलीद हो जाएं तो नमाज नहीं होती, इसलिए तेरे साथ कपड़े लग जाएं तो पलीद होते हैं, इसलिए मैंने अपना दामन बचाया। कुत्ते ने कहा कि शरीयत का मसला तो ये है कि अगर मेरा लुआब लगे या मैं इतना गीला हूँ कि मेरे जिस्म का पानी लगे और उससे आपके कपड़े गीले होते तो उससे होते पलीद, तो चलो हो जाते, अल्लाह ने पानी दे रखा है, जाके धो लेते। इमाम साहब
آپ کپڑے بچانے اور کپڑوں کو پلیدگی سے صاف رکھنے پر بڑی توجہ دے رہے ہیں، ساری توجہ ظاہر کپڑوں پہ دے رہے ہیں، وہ جو اندر دل پلید ہے اسے پاک کون کرے گا؟ یہ بات کی تو ان کی دل کی دنیا بدل گئی۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جے رب ملدا ناتیاں توتیاں تے ملدا ڈڈواں مچھیاں۔ جمعے کا دن ہے غسل کر لو، عید کا دن ہے غسل کر لو، فلاں دن ہے غسل کر لو، احرام باندھنا ہے غسل کر لو، عمرہ کرنا ہے غسل کر لو۔ اگر صرف نہانے دھونے سے، اتنے پاک جسم پاک رکھنے سے رب ملتا تو سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ پھر ڈڈو اور مچھیاں یہ ہمیشہ پانی میں رہتے ہیں، انہیں مل جاتا، ہر وقت نہاتے رہتے ہیں۔ جے رب ملدا مون منایا تے ملدا پیڈا بکریاں۔ ٹنڈے کرا دو رب مل جائے، مونچھیں رگڑا دو رب مل جائے۔ اور ہمارے ہاں تو یہ حال ہو چکا ہے کہ انچی ٹیپیں پکڑی ہوئی ہیں کہ اس کی داڑھی چھوٹی ہے تو یہ جہنمی ہے، اس کی میری داڑھی بڑی ہے تو میں جنتی ہوں، اور یہ کافر و زندیق اور فلاں خدا جانے کیا کیا کہا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر صرف مون منانے سے رب مل جاتا تو پھر پیڑا بکریاں، ان کی اون اتاری جاتی ہے، انہیں مل جاتا۔ جے رب ملدا جتیاں ستھیاں ملدا دادا کسیاں۔ چلے کاٹو، نہ بیوی کی خبر، نہ بال بچوں کی خبر، نہ حقوق و عباد کا خیال، سال کے لیے نکل گئے تبلیغ پر اور 40 دن کے لیے نکل گئے تبلیغ پر، یا دنیا چھوڑ دی، غاروں میں جا بسے اور جنگلوں میں جا بسے کہ رب مل جائے۔ تو سلطان العارفین کہتے ہیں کہ اگر اس سے رب ملتا تو پھر وہ جانور جنہیں کھسی کر دیا جاتا ہے، جن کے اندر جن سے مخالف کی حسی ختم ہو جاتی ہے، پھر انہیں مل جاتا، دادا کھسیاں انہیں مل جاتا۔ اور بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہ حضرت باہو رب و نانو ملدا جنہ دیا نیتاں اچھیاں، یعنی جن کے دل اچھے ہو جاتے ہیں اور جن کی نیت اچھی ہو جاتی ہے اور جن کے دل پاک ہو جاتے ہیں حرص دنیا سے، لالچ سے، طمع سے، بغض سے، عناد سے، شخصیت پرستی سے اور تعصب سے، جو دلوں کو پاک کر لیتے ہیں ان کو رب مل جاتا ہے۔ تو دل کی طہارت یہ ضروری ہے۔ اب دل کی طہارت ملے کیسے؟ پہلے تو اس پہ توجہ دی جائے کہ جتنی توجہ ہم اپنے کپڑے سنوارنے میں اور ہم اپنے ظاہر کو سنوارنے میں اور ہم اپنے چہروں کو سنوارنے پر لگاتے ہیں، اس سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی سوچوں کو، اپنے دل کو اور اپنی خیالات کو پاک کرنے پر اور دل کو ہر قسم کی حسد، بغض، عناد اور نفاق سے پاک کرنے پر لگائیں، تو پھر ہمارا زندگی بدل جائے اور معاشرہ بدل جائے۔ اب یہ کیسے بدلے گا اور دل کیسے بدلے گا؟ آئیے اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے۔ حضور نے فرمایا من صلی علیہ، جس نے مجھ پر درود پڑھا، طاہرا قلبہ من النفاق، اللہ رب العزت اس کے دل کو منافقت سے پاک کر دیتا ہے۔ یعنی جو مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے، جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا رہتا ہے، تو چونکہ اس کی توجہ میری طرف رہتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دھیان رہتا ہے، خیال رہتا ہے، تخیلات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام رہتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سوچوں میں رہتا ہے، اور حکمت زبان پر محمد محمد پکیدے گزر گئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم علیہ۔ تو ہر وقت حضور کی آل کا تذکرہ، صحاب کا تذکرہ، اور پھر سب سے بڑھ کر آقا علیہ السلام کی زبان، آقا علیہ السلام کے نام نامی کا تذکرہ رہتا ہے۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتا ہے؟ اے اللہ تو ان پر سلامتیاں بھیج، اپنے لیے مانگتا ہی کچھ نہیں ہے۔ اور واحد دعا ایسی ہے جس میں بندہ اپنے لیے نہیں، اس کے محبوب کے لیے مانگتا ہے۔ تو جب اس کے محبوب کے لیے مانگتا ہے تو پھر اللہ وہ خاص
دل کا حصہ اور خاص جسم کا حصہ دل، اللہ اس نام کی برکت سے اس کے اندر سے نفاق نکال دیتا ہے، حسد نکال دیتا ہے، اور اس کے اندر سے غیبت نکال دیتا ہے، اور چغلیاں نکال دیتا ہے، اور اس کی دنیا کی محبت نکال دیتا ہے، دنیا کی رغبت نکال دیتا ہے، اور اس کے دل میں حضور کی محبت اور آخرت کی محبت ڈال کے اسے خیر عطا کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا کما یطہر ثوب الماء، یعنی اس طرح پاک کر دیتا ہے نفاق کو دل سے جس طرح پانی کپڑے کو دھو کر پاک کر دیتا ہے۔ پھر ایک مقام پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من علیہ صلی واحدۃ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، صلی اللہ علیہ عشرا، اور من صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، اور من صلی علیہ مئۃ کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار۔ یہاں بھی نفاق کی بات کی کہ جس شخص نے ایک مرتبہ مجھ پہ درود بھیجا تو اللہ رب العزت اس پر 10 مرتبہ سلامتیاں بھیجتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجے اللہ رب العزت اس پر 100 مرتبہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا سلامتیاں بھیجتا ہے۔ اور پھر فرمایا من صلی علیہ مئۃ، اور جو 100 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے کتب اللہ بین عینیہ، اللہ رب العزت فرشتے کو بھیجتا ہے، بلکہ فرمایا کتب اللہ، اللہ لکھ دیتا ہے، اللہ خود لکھ دیتا ہے اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ نفاق سے پاک ہو گیا، بری ہو گیا، یعنی اس کا دل ہر قسم کے عناد سے، ہر قسم کی منافقت سے، ہر قسم کے تعصب سے، ہر قسم کے غصے سے، ہر قسم کے دوسرے کے ساتھ حسد سے دل کو پاک کر دیتا ہے۔ اور نہ صرف دل کو پاک کر دیتا ہے، تو جو ہی دل پاک ہوتا ہے براءۃ من النار، پھر اسے جہنم سے بھی آزادی عطا کر دیتا ہے۔ تو دلوں کے پاک کرنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ رہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود و سلام پیش کریں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جتنا ہو سکے درود و سلام پیش کریں، چلتے پھرتے درود و پاک پڑھتے رہیں، اپنے آفس میں بیٹھے درود و پاک پڑھتے رہیں، اپنی دکانداری پر بیٹھے درود پاک پڑھتے رہیں، اپنے گھر میں بیٹھے درود پاک پڑھتے رہیں، ہاتھ چلتا رہے۔ وہ جیسے کسی نے کہا کہ دل یار ولے تے ہاتھ کار ولے، زبان حضور کی بارگاہ میں درود و سلام سے تر رہے، توجہ، تخیل اور سوچیں آقا علیہ السلام کی طرف رہیں، اور کام کی طرف ہاتھ رہے۔ تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنے سے کہ مولا حضور پر سلامتیاں بھیج، یعنی حضور کی بارگاہ میں کثرت درود و سلام، یہ ایک ایسا ذریعہ ہے جو دل کو پاک کرتا ہے، روح کو پاک کرتا ہے، قلب کو پاک کرتا ہے، تخیلات کو پاک کرتا ہے۔ اور جب بندہ ان چیزوں سے پاک ہوتا ہے تو دنیا و آخرت میں اللہ رب العزت اس کی نجات کا سامان پیدا کر دیتا ہے۔ بلکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں آپ کی بارگاہ میں بھی درود و سلام پڑھتا ہوں اور دیگر وظائف بھی کرتا ہوں، فرائض کے علاوہ نوافل پڑھتا ہوں، دیگر وظیفے کرتا ہوں، درود پاک بھی پڑھتا ہوں، تو آپ کوئی عدد بتا دے کتنا پڑھوں؟ آقا علیہ السلام نے عدد نہیں بتایا کہ اتنا پڑھو، یہ نہیں کہا، فَمَا مَا شِئْتَ، جتنا چاہے پڑھا کر۔ تو اشارتاً یہ بھی کر دیا، بات اس طرف اشارہ کر دیا کہ درود پاک چاہت سے پڑھا کرو، گنتی سے نہ پڑھا کرو، چاہت سے پڑھا کرو۔ تو مَا شِئْتَ، جتنا چاہے پڑھو، توجہ کر دی۔ اب حضور علیہ السلام نے کوئی عدد تو مقرر نہیں کیا، جب عدد مقرر نہیں کیا تو پھر خود ہی ایک تقسیم کی، اپنے اوقات کے 24 گھنٹوں کے 4 حصے بنائے۔ عرض کرتے ہیں اچھا یا رسول اللہ، پھر میں ایسا کرتا ہوں، ایک حصہ آپ پر درود پاک پڑھوں گا، 3 حصے اللہ کی عبادت کروں گا۔ آقا نے پھر فرمایا اگر تو ایسا کرے تو بہتر ہے، لیکن بہترین یہ ہے کہ درود پاک بڑھا دے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، پھر میں ایسا کرتا ہوں، 2 حصے درود پاک پڑھوں گا اپنے اوقات کے، 2 حصے دیگر وظائف پڑھوں گا۔
حضور نے پھر فرمایا اگر ایسا کرے بہتر ہے، لیکن بہترین تیرے لیے یہ ہے درود کی کثرت مجھ پر بڑھا دے۔ عرض کی یا رسول اللہ 3 حصے آپ پر درود پاک پڑھوں گا، 1 حصہ دیگر وظائف پڑھوں گا۔ آقا نے فرمایا بہتر ہے، لیکن بہترین تیرے لیے یہ ہے کہ درود پاک اور بڑھا دے۔ جب یہ بات کی تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر میں اور سارے وظائف چھوڑ دیتا ہوں اور سارے وظیفے ترک کر دیتا ہوں، صرف ایک وظیفہ اپنا لیتا ہوں، وہ آپ پر کثرت درود و سلام کا کر لیتا ہوں۔ ہر وقت آپ پر درود و سلام پڑھوں گا فرائض کے بعد، فرائض کے ساتھ ساتھ۔ تو آقا نے فرمایا اگر تو ایسا کرے تو دنیا و آخرت میں تیرے لیے درود کافی ہو جائے گا، دنیا کی خیر بھی تمہیں ملے گی، آخرت کی خیر بھی تمہیں ملے گی۔ تو دنیا و آخرت کی خیر کا ذریعہ بھی حضور کی بارگاہ میں درود و سلام۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دیگر الفاظ سے، لغویات باتیں کرنے سے اور دیگر باتیں کرنے سے زیادہ کثرت درود و سلام حضور کی بارگاہ میں کرتے رہیں، تو اس سے دل پاک ہوتا ہے، اس سے روح پاک ہوتی ہے، اس سے خیالات پاک ہوتے ہیں، اور اس سے انسان کی دنیا و آخرت سنورتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ کرم فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنا ہمارا حال بنا دے اور ہماری زبانوں پر جاری فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔